सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक लगारी सब पर भारी। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब को शो में वेलकम करते हैं और अपने इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के क्लिप्स शामिल करते हैं जिनमें अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई होती है और उन क्लिप्स पर हम नज़ीर लगारी साहब का तज्जिया शामिल करते हैं। जबकि दूसरे सेगमेंट में जो इस वक्त मौजूदा हालात में बात किए जाने वाले मौज़ूआत होते हैं, अहम खबरें होती हैं, उन पर लगारी साहब का तज्जिया शामिल करते हैं। पहले क्लिप की तरफ चलते हैं। अब जो हमारा पहला क्लिप है उसमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के माजी और हाल के जो रवैये हैं उसके बारे में बात हो रही है। माजी में किस तरह से वो नून लीग को मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया करते थे, किस तरह जरदारी साहब ने मियाँ साहब को कौमी चोर कहा और फिर अब सियासत ने रंग बदला और बिलावल भुट्टो जरदारी अस्पताल में उनकी अयादत के लिए पहुँचे। पहले एक क्लिप देखते हैं, फिर वापस आकर मजीद गुफ्तगू। तो ये माजी के आसिफ अली जरदारी के ख्यालात थे जिसमें वो कह रहे थे नवाज शरीफ कौमी चोर हैं, आवाम का हक उन्होंने खाया है, धरती पर वो नासूर हैं, अब हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं और अगर अब हमने उन्हें छोड़ दिया तो अल्लाह भी उन्हें माफ़ नहीं करेगा। तो लगाई साहब, बिलावल जरदारी की और आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू आपने सुनी और अब जब मुलाकात हुई जेल में अयादत के लिए बिलावल भुट्टो गए तो कहा जा रहा था कि उसमें सियासत पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन मिसाक जमहूरियत की एक बार फिर याद आ गई बिलावल और मियाँ साहब को। वही राहतें, वही कुल्फतें, वही फासले, वही दूरियां, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। कामरान खान साहब जहां इस मकाम पर आज हैं, इस मकाम पर वो कल नहीं थे। कल जब नैब कार्रवाई कर रही थी मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ थे, नैब के ख़िलाफ़ थे। जब JIT इंक्वायरी कर रही थी तो JIT की इंक्वायरी पर उनको एतराज़ात थे और नवाज शरीफ पर एतराज़ात नहीं थे। अब सूरत हाल बदली है, चूँकि इनके ममदू हमेशा के ममदू जो हैं पीपल्स पार्टी वाले और जरदारी साहब और बिलावल और आसिफ अली जरदारी उस तरफ खड़े हुए थे। जब वो उस तरफ खड़े हुए थे तो ये इस तरफ खड़े हुए थे और जब वो चले गए हैं उस तरफ को तो कामरान खान खुद इस तरफ आ गए हैं। वो उनका किसी जगह पर ठहरना ठीक नहीं लगता है। अगर वहाँ ठहरे हों तो वो वहाँ पर जाएंगे और उनके ऊपर अटैक करेंगे और उनकी मुखालिफ लोग जो हैं उनके साथ बैठ जाएंगे, कमाल उनके साथ मिलकर उनके साथ उनके हमनवा हो जाएंगे। ये हमेशा पूरा 5 साल का जो अरसा गुजरा है कामरान खान हमनवा रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ के। आज मियाँ नवाज शरीफ पर इसलिए एतराज़ है कि बिलावल भुट्टो उनको मिलने के लिए चले गए और पीपल्स पार्टी ने उनको मिसाक जमहूरियत याद दिलाया है। मिसाक जमहूरियत एक तारीख़ी वाक़या था जो 13 साल कबल हुआ था 2006 में, और 2006 में उसके नतीजे में जो कुछ हुआ, जिस तरह से 18वीं तरमीम आई, जिस तरह से बहुत सी चीज़ें ठीक हुई थी और बहुत चीज़ें नहीं हो सकी थी, बहुत सी चीज़ें ये नहीं कर पाए थे और ये सब जानते हैं कि किसकी वजह से नहीं कर पाए थे। बहुत से मसाइल जिनका सामना आज है अहले सियासत को और सियासत के वादियों में फिरने वाले लोगों को और आवाम के साथ अपने आप को राब्ते में रखने वाले लोगों को जिन मुश्किलात का सामना आज हो रहा है वो चीज़ें ठीक करने के लिए रास्ता नहीं दिया गया था। मियाँ नवाज शरीफ ने आज बहुत सी चीज़ें उनको भी याद आ रही हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कामरान खान साहब को भी याद आ रही हैं। वक्त की बात है, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। लेकिन लगाई साहब, जो सोच में तब्दीली दिखाई दी है, अभी हमने इस क्लिप में भी दिखाया है कि जो गुफ्तगू है जरदारी साहब की उसमें कितना बड़ा चेंज आया है। वो उस वक्त क्या सोच रहे थे, किस तरह से मियाँ साहब को याद कर रहे थे, कैसे वो मुखातिब कर रहे थे, उन्हें कौमी चोर भी कह रहे थे, धरती पर नासूर भी कह रहे थे, लेकिन आज उनकी सोच शायद बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए बिलावल को मेरे ख्याल में जरदारी साहब की तरफ से ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं आई है जिस पर हम कहें कि जी ये नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने अपना रवैया तब्दील कर लिया है, अपनी गुफ्तगू का अंदाज़ तब्दील कर लिया। अब तक आप आसिफ अली जरदारी की कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखा सकते, ना ही बिलावल की। उन्होंने अगर मिसाक जमहूरियत पर बात की तो इसमें कौन सी एतराज़ की बात है, कौन सी ऐसी बात है जिस पर हम कहें क्या उन्होंने इनको टोटल जो है क्लीन चिट देकर कहा है कि आप नहीं, आप बिल्कुल शरीफ हैं, आपके ऊपर जो है वो ये सारा कुछ जो आप पे इल्ज़ामात है सब झूठ का परिंदा थे, आप ये सब कुछ आपको जो सज़ा मिली है ये कानून के मुताबिक नहीं, ये सारी चीज़ें अभी नहीं हुई हैं। जब ऐसी चीज़ें आएंगी, जब इस तरह के कमेंट्स आएंगे तो फिर उन पर हम अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे, तब हम अपना तबसरा करेंगे। सही। चलें, जब से मेगा मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है उस वक्त से आसिफ अली जरदारी और उनकी
ہمشیرہ فریال تالپور بھی خاصی مشکلات کا شکار ہیں. ہر تھوڑے دن بعد ان کو اپنی ضمانت بھی کروانی پڑتی ہے اور اس طرح سے وہ اس وقت آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ کسی وقت بھی ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. اسی حوالے سے ایک کلپ بھی دیکھتے ہیں, کلپ دیکھ کے مزید گفتگو کرتے ہیں. تو ایک کلپ آپ نے دیکھا لگا صاحب, اس کلپ میں جو گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر آصف علی زرداری, ان کی ہمشیرہ فریال تالپور, مراد علی شاہ اور ان کے رفقا اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس سندھ کی سیاست میں, سندھ کی لیڈرشپ میں تو ایک بڑا خلا آ جائے گا, خود پیپلز پارٹی کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جب اس طرح کی پیشین گویاں کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے واقعی دلی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے خود ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے, کیونکہ کئی ماہ پیشتر انہوں نے تواتر کے ساتھ اس طرح کی پیشین گویاں کی تھیں اور پھر ان کی اپنی گرفتاری عمل میں آ گئی تھی اور مجھے دلی ملال تھا, دکھ تھا ان کے گرفتار ہونے پر, اور پھر جس طرح ان کی پیشیاں ہوتی رہی ہیں مجھے اس کا بھی ملال رہا ہے, دکھ رہا ہے. ہتھکڑیاں لگا کر لگائی صاحب انہیں پیش کیا. بالکل ایسا ہوا, ان کو جس طرح سے پیش کیا جاتا رہا ہے, جس طرح ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں, جس طرح سے ان کو اہانت امیز طرز عمل کے ذریعے جو ہے کورٹوں میں لے جایا جاتا رہا ہے, جس طرح سے وہ پولیس وینس میں بیٹھے ہوتے تھے, ساری چیزیں ذاتی طور پر میرے لیے بھی میں اس کو اپنے لیے تکلیف دہ سمجھتا ہوں. ان کے ساتھ ایک تعلق ہے, ان کے ساتھ ایک ہمارا ایک دوستی کا ناطہ ہے اور بہت دیرینہ ہماری دوستی کا ناطہ ہے, تو مجھے بہرحال وہ چیزیں بڑی تکلیف دہ لگ رہی تھیں. انہیں اس طرح کی پیشین گویاں کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے, کیونکہ یہ اس طرح بعض چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں اس طرح ہوں ویسی وہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. ابھی ہم نہیں کہتے ہیں کہ زرداری صاحب گرفتار ہو رہے ہیں یا بلاول بھٹو صاحب گرفتار ہو رہے ہیں یا مراد علی شاہ صاحب گرفتار ہو رہے ہیں, یہ ساری باتیں بہت قبل از وقت ہیں. اور کیا واقعی جو لوگ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ نیب میں ہوں یا حکومت میں ہوں یا کہیں اور بیٹھے ہوں, کیا وہ واقعی یہ چاہتے ہیں کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے, کوئی دھماکہ ہو جائے, خدا نخواستہ سیاسی دھماکہ ہو جائے؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سیاسی ٹرمائل میں چلا جائے؟ کیا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سیاسی مشکلات میں چلا جائے؟ میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں. میں کیا سمجھتا ہوں کہ بہت سی لاجک پریویل کرے گی, بہت سی منطق پریویل کرے گی, بہت سی چیزوں کو سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا. ایسا نہیں کرتے کہ آپ سیاست میں سیاسی عناصر کو جو ہے صاف کر دیں اور کہیں جی میدان صاف ہے اب ہم سب کچھ کریں گے. اس طرح کے فیصلوں کے تباہ کن نتائج ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں. اگر نہ دیکھ چکے ہوتے تو ہمیں اندازہ ہوتا اس سے ملک جو ہے وہ بہت بڑے خطرات میں چلا جاتا ہے. ایسی باتیں نہ سوچنی چاہیے نہ کرنی چاہیے. آپ رول آف لا قائم کریں اور لگے کہ آپ شفاف کر رہے ہیں, لگے کہ آپ بالکل ٹرانسپیرنٹ کارروائی کر رہے ہیں, تو لوگ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے. لیکن اگر چیزیں اس طرح سے ہوں جو شکوک و شبہات کے دائرے میں ہوں تو پھر بہت سی چیزیں واضح کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. صحیح سر. بغیر جب سے بلاول بھٹو سیاست میں آئے ہیں تو بڑے بڑے صحافی اینکرز بھی ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اتنی زیادہ دولت انہوں نے کہاں سے کمائی. خاص طور پر جب سے میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل سامنے آیا ہے اس کے بعد سے تو یہ سوال شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اسی بارے میں ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں, واپس آ کے مزید گفتگو کرتے ہیں. تو زرداری صاحب کی جائیدادیں اتنی ہیں کہ اگر پڑھنا شروع کیا جائے تو پڑھتے پڑھتے سانس پھول جائے گی. لغاری صاحب, رؤف کلاسکر صاحب جس طرح گفتگو کر رہے تھے بلاول کو بے نظیر بھٹو کی طرح بننا چاہیے, آصف علی زرداری کی طرح نہیں بننا چاہیے, تو انہوں نے کرپٹ قرار دے دیا آصف علی زرداری کو. اس کا مطلب دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے. رؤف کلاسکر صاحب اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ رہے تھے اور جس طرح سے ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ قبروں کے ٹرائل کیے جائیں تو اب بے نظیر کی قبر کا ٹرائل یہ بھی کر رہے تھے. اور بہت دکھ کی بات ہے کہ جن چیزوں پر, جن الزامات پر یہ ٹرائل ہوتے رہے ہیں پچھلے 20, 25, 30 سال کے عرصے کے اندر, کوئی ایک چیز بھی کورٹ آف لا میں جا کر ثابت نہیں کی گئی اور تمام کیسز میں وہ سب بری ہوتے رہے ہیں. اور ایون سپریم کورٹ میں جا کر جب معاملہ گیا تھا, ایون یہ کہ جب افتخار چودھری چیف جسٹس تھے ان کی کورٹ میں جب معاملہ گیا تھا تو وہاں جا کر وہ ٹیپ رکھ دی گئی تھی کہ ان کو سزا سنوانے کے لیے کس طرح سے سیف الرحمان فون کر کے ایک جج سے کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنی سزا دیں. وہ کہہ رہے ہیں جی قانون میں اتنی سزا نہیں بنتی. وہ کہہ رہے ہیں نہیں قانون کے نہیں, لیکن ہمارے صاحب کی یہ فرمائش ہے کہ اتنی سزا دیں آپ اور دونوں کو اتنی سزا سنا دیں. وہ ساری گفتگو آج موجود ہے ہر جگہ پر. کیا یہ انتقام نہیں تھا؟ کیا یہ ستم نہیں تھا؟
کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ اور آپ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ اگر وہ گوشوارے نہ دیں سیاستدان تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے یہ گوشوارے ظاہر نہیں کیے، اگر گوشوارے آ گئے ہیں تو پھر آپ ناراض ہیں کہ جی گوشوارے تو دیکھیں کتنے گوشوارے ہیں، تو آپ جا کر ثابت کریں کہ یہ گوشوارے ان کے نہیں ہیں۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو لیکن کراچی میں آئے، میں آپ کو ان کی پراپرٹیز بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں پر ان کی پراپرٹیز واقع ہیں۔ صدر کے مرکزی علاقے میں پرائم لوکیشن پر ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ اب بھی میں بلا شبہ کہہ سکتا ہوں کہ اربوں میں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ حاکم علی زرداری جو ہیں وہ بھک منگے کوئی خاندان سے تھے، ایسا نہیں ہے کہ حاکم علی زرداری تو اس وقت 3 جو لگاتار اس کا وہ تھے جن کو قومی اثاثہ قرار دی، قومی ورثہ قرار دیا تھا سابق چیف جسٹس نے ان کے سینماؤں کو کہ بمبینو، رسکالا اور جو لہر ہے کہ یہ سارے سینما جو ہیں ان کو زرداری صاحب کو استعمال کرنے پر بھی پابندی لگاتی تھی۔ یہی زمین جو ہے وہ ایسی بہت سی چیزیں خریدنے کے قابل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساری آگے پیچھے روڈ کے اس طرف، روڈ کے اس طرف، اور یہاں پر جو ہے مین شارع فیصل پر جہاں جہاں پر ان کی جائیدادیں ہیں، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے ان جائیدادوں کا، وہ تھیں۔ حاکم علی زرداری یا ان کے والد نے اگر کوئی چیزیں کی ہوں گی تو آپ ان کا ریکارڈ نکالیں، اب یہاں کر ان کا ریکارڈ جو ہے وہ اس طرح الزام لگانے سے پہلے مکمل تحقیق کرنا بہت ضروری ہے کہ سیاست اور مذہب کو الگ الگ ہی رکھنا چاہیے۔ سیاست میں مذہب کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اور مذہبی فتوے سیاست میں نہیں دینے چاہیے۔ ایک کلپ اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں، پھر واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب اس کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو جہاد پر یقین نہیں کرتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اس پر لغائی صاحب کا بھی تجزیہ لیں گے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ایک کلپ آپ کو دکھایا تھا جس میں شیخ رشید صاحب جہاد سے متعلق اظہار رائے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو شخص جہاد پر یقین نہیں رکھتا وہ ایک سچا اور پکا مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ وہ ایک ناقص مسلمان ہوتا ہے۔ تو لغائی صاحب سیاستدانوں کو سیاست پر بات کرتے ہوئے کیا جو موجودہ حالات ہیں اس وقت شدت پسندی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، کیا مذہب پر بات کرنی چاہیے اس طرح سے کھلے عام؟ انہوں نے کہا ہے جناب شیخ رشید صاحب نے کہ وہ پہلے بھی فتوے دلایا کرتے تھے اور اب تو خود اس منصب پر فائز ہو گئے ہیں اور خود ہی فتوے دینے لگے ہیں۔ فقہ میں جید جو ہمارے فقہا ہیں انہوں نے اس کی مثال قائم کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح کی حکومت کے خلاف اگر جہاد ہو تو کیسے ہو سکتا ہے۔ پورے کے پورے خلافت کے دور میں، خلافت عباسیہ کے دور میں خاص طور پر بہت برا وقت آیا فقہا کے اوپر، یعنی جو فقیہ اعظم امام اعظم تھے وہ جیل میں رہے اور انہوں نے کسی قسم کا کوئی اس طرح کا فتویٰ نہیں دیا، اور جب حضرت احمد بن حنبل جیل میں رہے، حضرت امام شافعی جیل میں رہے، اور امام مالک چونکہ مدینہ میں تھے اس لیے وہ مدینہ میں ہی رشد و ہدایت کرتے رہے تھے، لیکن جو 3 دیگر ائمہ تھے وہ جیلوں میں رہے، اور امام جعفر صادق جو اثنا عشری فقہ کے امام ہیں انہوں نے زندگی کے تلخ ترین واقعات دیکھے ہیں، مگر انہوں نے اس طرح کا جو آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر نکلنا، آپ ریاست کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے جو بھی آپ تو خود ریاست میں اس وقت وہ حیثیت ہی آپ کے پاس ہے، آپ امیر المومنین بھی خود ہی ہیں جو معروف حیثیتوں میں عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کے قریب ترین رفیق ہیں، آپ کیسے اپنی حکومت کے خلاف، خود اپنے خلاف کیسے جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہیں، وہ کس جوش خطابت میں بول رہے ہیں، کس طرح سے وہ بول رہے ہیں۔ اگر انہیں فقہ پر بات کرنی ہے، اگر انہیں شریعت پر بات کرنی ہے تو پھر بیٹھ کر کہیں اور بات کریں، میڈیا کے سامنے آ کر میرے روبرو یا کامران شاہد صاحب کے روبرو یا اس طرح کے کسی اور اینکر صاحب کے روبرو بیٹھ کر اس طرح کے اعلانات نہیں کرنے چاہیے، یہ ان کا منصب نہیں ہے۔ اور ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا فقہ کا علم نہیں ہے، آپ سیاست کے بڑے کھلاڑی ہو سکتے ہیں اور آپ کا احترام ہے، آپ کی عزت ہے بطور سیاستدان کے،
لیکن آپ فقیہ بننے کی کوشش نہ کریں. نہ فقہ آپ کا منصب ہے، نہ اس حیثیت پر ہیں، نہ آپ فقیہ ہیں. بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو فقیہ کہتے ہیں ان کا بھی فقہ کے بارے میں ہمارا سوال رہے گا، لیکن آپ تو نہیں ہیں فقیہ، اس لیے آپ فتوے دینے سے گریز کرنا چاہیے. صحیح. کون سی گفتگو یعنی کس فورم پر کی جا رہی ہے، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. بہرحال کچھ بات مقبوضہ کشمیر کی ہم کر لیتے ہیں، جہاں پر بھارتی مظالم اور بربریت کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب نہتے اور معصوم کشمیریوں کی لاشیں نہ گرائی جا رہی ہوں. حریت رہنماؤں کو وہاں پر نظر بند کیا ہوا ہے، ان کی سیاسی جماعتوں پر، سیاسی ایکٹیویٹیز پر وہاں پابندی لگا دی گئی ہے. کیا اس وقت وہاں پر ماحول ہے؟ ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. تو مقبوضہ کشمیر میں یہ مظالم بڑھتے ہی جا رہے ہیں. یاسین ملک کی جو سیاسی جماعت ہے جموں کشمیر لیبر فرنٹ، اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. لگائی صاحب، اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کی نظریں اسی طریقے سے جس طرح کرائسٹ چرچ واقعے پر آواز اٹھائی گئی، پوری دنیا مسلمانوں کے ساتھ کھڑی دکھائی دی، اب مقبوضہ کشمیر پر بھی اسی طرح سے بات کی جائے اور بھارت کے ظلم و ستم کو وہاں پر ایک بریک لگایا جائے. میرے خیال میں یہ بھارت کی تاریخ کی بدترین بوکھلاہٹ ہے. ایسی بوکھلاہٹ ماضی میں نہ نہرو کے دور میں نظر آئی، نہ اندرا گاندھی کے دور میں نظر آئی، نہ لال بہادر شاستری کے دور میں نظر آئی، نہ مرارجی دیسائی کے دور میں نظر آئی، نہ اٹل بہاری واجپئی کے دور میں نظر آئی، نہ گلزاری لال نندا کے دور میں نظر آئی. نہ اس طرح کی جو ہٹ دھرمی اور اس طرح کی گھبراہٹ، اس طرح کی بوکھلاہٹ کہ انہوں نے ان پارٹیوں پر جو گزشتہ 72 سال سے یہاں سیاست کر رہی ہیں. جماعت اسلامی تو بہت پرانی جماعت ہے، کشمیر میں بھی اور انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی، اور یہ پارٹی تو پورے کے پورے ریجن کے اندر مختلف جگہوں پر موجود ہے اور اپنی اپنی سیاست کرتی ہے اپنے اپنے معروضی حالات مطابق. اور ہمارا ان سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ سیاست کرتی ہے وہ پارٹی. اور اس پارٹی نے کشمیر میں اس کا بڑا کردار ہے، اور سید علی گیلانی کا بہت کردار ہے. اگرچہ جماعت اسلامی اور علی گیلانی صاحب کے درمیان بھی اختلافات تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پابندی لگا دی. پھر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو ہے وہ اب سے تھوڑی کم از کم 50 سال سے تو ہم اس کی کارروائیوں کو جانتے ہیں. آپ نے اس کے بانی لیڈر جو ہیں مقبول بٹ صاحب کو تہاڑ جیل میں پھانسی دی، لاش تک واپس نہیں کی. آج بھی تہاڑ جیل میں ان کی میت جو دفن کی گئی تھی آج تک وہیں پر ہی ہے، اور انہوں نے ان کے خاندان کے حوالے بھارت سرکار نے مقبول بٹ کی فیملی کے حوالے نہیں کی تھی. میت کو وہیں تہاڑ جیل میں ہی دفنا دیا تھا. اب آپ جا رہے ہیں آگے، پھر کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے جموں کشمیر پیپلز لیگ پر اور شبیر شاہ پر پابندیاں لگا رہے ہیں. پھر آپ جائیں گے آگے کہ جناب علی ہم باقی جو ہیں سجاد لون ان کی پارٹی پر پابندی لگاتے ہیں. ہم اور آگے جاتے ہیں کہ جناب اس طرح کی جو حریت کانفرنس میں شامل جماعتیں ہیں ان پر پابندی لگاتے ہیں. اس طرح سے یہ گراؤنڈ ختم نہیں ہوگا. ویسے بھی یہ مودی صاحب کے لیے، بھارت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، بھارت کی فوج کے لیے، بھارت کے حکمران طبقوں کے لیے یہ اطلاع ہونی چاہیے کہ قیادت حریت کانفرنس کے بعد دوسری نسل کو منتقل ہو چکی ہے، جو وانی کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے، جو افضل گرو کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے، جو مختلف لوگوں کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے. اور اب جس طرح سے موومنٹ چل رہی ہے، اب یہ موومنٹ اس کا تسلسل بن گئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جس طرح سے حریت کانفرنس نے کیا، اور حریت کانفرنس کے بعد ہمارے یاسین ملک صاحب نے تو اعلان کیا تھا کہ وہ مسلح جدوجہد کا راستہ ترک کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے پابندی لگائی، تو اس سے زیادہ بوکھلاہٹ کا اور مظاہرہ ہو ہی نہیں سکتا جو بھارت نے کیا ہے. اور لگا صاحب یہ بوکھلاہٹ اب صرف مقبوضہ کشمیر تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ بھارت کے اپنے اندر نئی دلی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر صرف معمولی تنازع پر، کرکٹ کھیلنے پر ہندو انتہا پسند جنونیوں نے، جن کی تعداد بھی 20 سے 25 کے قریب تھی، چند مسلمان لڑکوں پر تشدد کیا، شدید تشدد کیا، انہیں زخمی کر دیا، اور پولیس اس کا مقدمہ بھی درج نہیں کر رہی تھی. جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اس کے بعد مجبوراً پولیس نے مقدمہ درج کیا، اور اس واقعے سے متعلق اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی نے بھی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ RSS اور BJP کے یہ لوگ ہیں جو کہ نفرت، تعصب اور انتہا پسندی کو اس وقت ہوا دے رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف الیکشن میں کامیابی ہے. تو لگائی صاحب کہ یہ الیکشنز اس طرح سے جیتے جاتے ہیں، اقلیتوں کے حقوق کو پامال کر کے، ان پر ظلم کر کے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہریانہ کا ہے، اور ہریانہ میں یہ گڑگاؤں کا واقعہ ہے. ان کا خیال ہے کہ روہتک کے لوگ، حصار کے لوگ، گڑگاواں کے لوگ، پانی پت کے لوگ، اور یہاں پر جو ہریانہ کے دیگر کہیں کہ یہاں کے لوگ انتہا پسندی کو ہم ہوا دیں گے، مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہوا دیں گے، مسلمان بچوں کی پٹائی کریں گے، مسلمان بچوں پر ظلم کریں گے تو ووٹر ہماری طرف آئے گا.
بھارت کا ووٹر یہ طے کر چکا ہے کہ وہ RSS کو، راشٹریہ سیوک سنگھ کو اور جو ہے جن سنگھیوں کو مسترد کر چکی ہے، بی جے پی کو مسترد کر چکی ہے، بی جے پی کو شکست ہو رہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناب راہل گاندھی آ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیو گوڑا کی پارٹی آ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ چندر شیکھر کی پارٹی آ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں وی پی سنگھ کی پارٹی آ رہی ہے، مگر آگے ان کے اور آ رہا ہے۔ ایک بہت بڑا اتحاد اپوزیشن کا بن چکا ہے، جو کلکتہ میں ہوا تھا، جس کا بڑا مظاہرہ ہوا تھا، وہ ہو چکا ہے اور شکست ہونے جا رہی ہے بی جے پی کو اور اس کی ذہنیت کو۔ جو انڈین مودی ہیں پرائم منسٹر، ان کی ذہنیت کو شکست ہو رہی ہے۔ یہ بکھلاہٹ ہے، یہ ایک اور بکھلاہٹ ہے جس کا مظاہرہ جو ہے ہریانہ کے علاقے میں کیا گیا، جس کا مظاہرہ جو ہے گڑگاؤں کیا گیا ہے، اور یہ مظفر نگر کے پاس کا علاقہ، یہ دلی سے اس طرف کا ملا ہوا علاقہ جو ہے، یہاں جس طرح سے یہ دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، غنڈوں کو جس طرح سے لوگوں کے گھروں پر، اور اس طرح سے یہ تھوڑی سر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے، بہت شدید برا ہو رہا ہے۔ لیکن باقی لوگ کون؟ دلت ان سے محفوظ ہیں؟ کون لوگ محفوظ ہیں ان سے؟ کرسچن محفوظ ہیں؟ بدھ مت محفوظ ہیں؟ ان سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ان گنڈوں سے پورے بھارت کے لوگ، تمام اقلیتیں، اور تمام اقلیتوں میں آپ اکثریت کو شامل کریں، دلت کو، جو وہاں کے شودر ہیں، ان کو، جن کے ساتھ یہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، جن کو یہ سینے سے نہیں لگانا چاہتے، جن کے یہ گلے نہیں لگانا چاہتے، جن کی آواز، اپنی آواز ان کے کانوں میں تک میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ گزارا کرنے کے وہ نہیں ہے۔ بھارت اس ذہنیت کی وجہ سے ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے، بھارت ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے، بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی طرف جا رہا ہے، اس ذہنیت کی وجہ سے، اور یہ ذہنیت جوں جوں بڑھتی جائے گی، بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا اس کا مقدر ہو جائے گا۔ اور لگا صاحب، بھارت میں جو اقلیتوں سے رویہ ہے اس وقت حکومت کا، وہ تو سب کے سامنے ہے۔ میں بھی 2-3 روز پہلے جو واقعہ ڈھرکی میں پیش آیا تھا، جب 2 لڑکیاں لاپتہ ہوئی تھیں، پھر وہ منظر عام پر آئیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اپنی مرضی سے انہوں نے نکاح کیا، اب تک وہ اپنے اس بیان پر قائم ہے۔ اب وزیر اعظم نے بھی اس کا نوٹس لیا، اس معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور سندھ سے انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت اس معاملے میں آگے بڑھیں۔ سشما سوراج نے بھارتی ہائی کمیشن سے اس معاملے کی رپورٹ طلب کی، اور شاہ محمود قریشی اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اطلاع فواد چودھری کی جانب سے انہیں بڑا کرارا جواب دیا گیا کہ بھارت نہیں ہے جہاں اقلیتوں پر ظلم ہوتا ہے، ہم اپنی اقلیتوں کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ تو بھارت اس معاملے پر بھی سیاست کرنا چاہ رہا ہے اور اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات گھوٹکی میں زیادہ ہوتے ہیں، جو اس طرح کے واقعات ہیں کہ ہندو لڑکیاں غائب ہو گئے، 1 مہینے کے بعد کہا کہ جی انہوں نے مذہب تبدیل کر لیا ہے، اب آپ ان کو جو ہے انہوں نے فلاں سے شادی کر لی ہے۔ اس طرح کی شادی کا یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، اور بہت سی لڑکیاں جو ہیں اس طرح کے صورتحال میں ماں باپ سے چھینی جا چکی ہیں۔ یہ بالکل الگ معاملہ ہے، اور یہ پاکستان کا بالکل داخلی معاملہ ہے، اور پاکستان اس کو ہینڈل کر سکتا ہے، پاکستان نے پہلے بھی ہینڈل کیا ہے۔ لیکن پاکستان میں جو کچھ، انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، انڈیا میں جس طرح سے دیگر اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، انڈیا کو اس پر اپنی زبان بند رکھنی چاہیے۔ لیکن پاکستان میں ان لوگوں کو، ان افراد کو، ان گروہوں کو، ان سرکردہ افراد کو گرفت میں لینا چاہیے، پکڑنا چاہیے، جو اس طرح کا، آخر گھوٹکی کیا ہے بھائی؟ اس میں کیا چیز ہے اس طرح سے؟ پھر یہ کہ کہاں سے لوگ پکڑے جاتے ہیں، کس جگہ سے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں پر نظر رکھی جائے، اور اس طرح کے واقعات کو دہرایا نہیں جانا چاہیے۔ بچوں پر کسی صورت میں، بچیوں پر خاص طور پر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لڑکیاں جوان ہوتی ہیں، پھر ان کے دل میں جو ہے وہ چیز ہوتی ہے، وہ پھر بھاگ لی جاتی ہیں یا بھگا لی جاتی ہیں، یا ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، پھر ان کے بعد ان کا مذہب تبدیل کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں فقیہ نہیں ہوں، لیکن میں نے فقہ پڑھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے جبری طور پر آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ ظلم ہے۔ یہ اگر اس دور میں ہوا ہوتا، حضور کے دور میں، تو آپ کا مواخذہ ہوتا، آپ پکڑے جاتے، آپ کی گرفت ہوتی، آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ جبرن ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے دین میں کوئی جبر، آپ جبر کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیسے آپ جو ہے، آپ کو اچانک خواہشیں پیدا ہوتی ہیں اور بچیوں جوان دے کر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو ماں باپ سے دور کر لیا جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم۔ ایسا ظلم پاکستان میں، اور ریاست کو خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا، اس معاملے پر بیٹھنا چاہیے، گھوٹکی میں ملاقات کرنی چاہیے عثمان بزدار کو اور مراد علی شاہ کو، لوگوں کو انصاف دلانا چاہیے، ان خاندان جو متاثر ہوا ہے اس خاندان کو انصاف دلانا چاہیے،
وہ جو جن لوگوں نے جبری ان کے ساتھ شادیاں وغیرہ کر رکھی ہیں ان کو ایک طرف کر کے ماں باپ کے حوالے کرنا چاہیے، بچوں کو ان کو حفاظت میں رکھنا چاہیے، حکومت اپنا حفاظت میں لے، اپنے طور پر ان کو تحویل میں لے کر ان کی حفاظت کرے بچوں کی، اور بچوں کو اس جبر سے جس کے تحت وہ ان سے بیانات دلوائے جا رہے ہیں ان سے الگ کر کے پھر ان کی مرضی معلوم کی جائے اور پھر بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے اس وجہ سے جو ہے جیکوباز سے، ٹھل سے اور دیگر مختلف شہروں سے، شکارپور سے اور گھوٹکی سے ہندو برادری کا انخلا ہوا تھا، اور ہندو برادری کے لوگوں نے نقل مکانی کی تھی، بڑے پیمانے پر نقل مکانی کی تھی، جس پر مجھے افسوس ہے، جس پر لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا تھا. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ملک کے شہری ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے تو بہت سے ایسے دوست ہیں جو ہمارے دل کے قریب ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اقلیتوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے، برادری کا سلوک کرنا چاہیے، اور اقلیتوں کا لفظ بھی نہیں ہونا چاہیے. قائد اعظم نے کب کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا مسلمز ول سیز ٹو بی مسلم اور ہندوز ول سیز ٹو بی ہندو. ایسا آپ کیسے کر رہے ہیں کہ جناب لوگوں کو اقلیت قرار دے کر ان کے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. وزیر اعظم نے ظاہر اس کا نوٹس لیا ہے، تو امید یہی ہے کہ اب یہ معاملہ اپنے مد تک بھی پہنچے گا اور وزیر اعظم اس پر مستقل نظر بھی رکھیں گے. بہرحال وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایک بڑی کامیابی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خیر سگالی کے پیغامات بھارت کی جانب سے آ رہے ہیں یہ تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے. تو لغائی صاحب، یہ جو 23 مارچ کو نیک خواہشات کا پیغام نریندر مودی کی طرف سے آیا، وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس پر ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان کو اس کو اپنی جو اس وقت پاکستان کی اسٹریٹجی ہے اس میں کامیابی سے تعبیر کرنا چاہیے جو موجودہ حالات ہیں دونوں ممالک کے درمیان. مسئلہ یہ ہے کہ مودی مشکلات میں پھنس گئے ہیں اور مودی کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے. اس نے جب انڈین پاپولیشن کا موڈ دیکھا، کامنر کا موڈ دیکھا، عام آدمی کا موڈ دیکھا، جب مودی نے یہ دیکھا کہ کسان کیا سوچ رہا ہے، مزدور کیا سوچ رہا ہے، شودر کیا سوچ رہا ہے، دلت کیا سوچ رہا ہے، عام آدمی جس کو کھانا نہیں ملتا، جو خالی پیٹ سوتا ہے، جو بھوکا سوتا ہے، جس رات کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، جو صبح اٹھتا ہے تو اپنے بچوں کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا ہے، ایسے اس نے اس مودی کے پروپیگنڈے کا اثر قبول نہیں کیا ہے جو پاکستان دشمنی پر مبنی ہے. اس کو اس نے قبول نہیں کیا ہے، ہندو آبادی نے قبول نہیں کیا ہے. اب اس نے یہ دوسرا حربہ کیا ہے کہ اچھا چلو جی دوستی کر کے دیکھتے ہیں، اس طرح سے شاید ہمارے لوگ خوش ہو جائیں کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ خیر سگالی کی بات کر رہے ہیں. اگر خیر سگالی کی بات کر رہے ہیں تو مذاکرات کی میز بچھائیں. اگر خیر سگالی کی بات کر رہے ہیں تو آپ ڈائیلاگ کریں. ہمارے پاس بھی ایشوز موجود ہیں. آپ کہتے ہیں آتنک ہو رہا ہے، آپ آتنک کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کو ثبوت دیں گے کہ ہم آتنک میں نہیں ہیں ملوث. آپ کے ایشوز ہمارے بیسک ایشوز ہیں. کشمیر ہمارا ایشو ہے، پانی ہمارا ایشو ہے، ساچن ہمارا ایشو ہے، سرکریک ہمارا ایشو ہے، سرحدی وائلیشن ہمارا ایشو ہے، کنٹرول لائن کی خلاف ورزیاں ہمارا ایشو ہے. ان ایشوز پر بیٹھ کر بات کریں اور بات ایک شریف ہمسائے کی طرح، ایک دیانتدار ہمسائے کی طرح ہمارے ساتھ بیٹھ کر ڈیل کریں. آپ کو ہم سے کام پڑیں گے، ہمیں آپ سے کام پڑیں گے. ہماری آپس کی تجارت $1 بلین سے بھی کم ہے. ہم ایک دوسرے کی دشمنی پر خربوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں اور دوستی پر ہمیں $1 خرچ نہیں کرتے. اور اس میں قصور میں سراسر قصور بھارت کا ہے. سراسر قصور میں کہتا ہوں کہ بھارت کا ہے. بھارت نے ہمارے بچوں کے نوالے چھین کر ہمیں ایسی چیزوں پر لگایا ہوا ہے جو ہمارے لیے پروڈکٹیو نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں انڈسٹری کا فروغ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ خوشحالی آئے، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں اسکول میں جائیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں. یہی بات ہندوستان کے بچے بھی چاہتے ہیں. ان کو بھی اسپیس ملنا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے اور معاملات طے ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. مذاکرات ہی ظاہر ہے ان معاملات کا حل ہے. اور پروگرام کے آخر میں لغائی صاحب ذرا شامل کر لیتے ہیں ایک افسوسناک خبر. ایک سریلی آواز، ایک مدھر آواز ہم سے جدا ہو گئی ہے. شہناز بیگم جنہوں نے پاکستان کے کئی مقبول گیت گائے اور ان کا ایک مقبول ترین گیت سونی دھرتی اللہ رکھے، جو کہ ہر ایک کے دل و دماغ میں آج بھی گونجتا ہے. بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں وہ خالق حقیقی سے جا ملیں. ایک چھوٹا سا پیکیج ان پر دکھاتے ہیں آپ کو، پھر واپس آ کے بات کریں. شہناز بیگم تو اب ہمیں نہیں رہی. لغائی صاحب یہ کتنا بڑا نقصان، یہ جو نغمہ ہے جب بھی ہم سنتے ہیں جوش اور ولولہ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے. جیوے پاکستان، یہ نغمہ انہوں نے گایا. سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے، یہ انہوں نے گایا. ایک پاک بھارت جنگ جو 1971 کی تھی اس دوران میں یہ گانا گاتی تھیں اور یہ پیروڈی کرتی تھی ایک گانے کی کہ گوری کوئی سمجھ نہ آئے تجھ کو. یہ ایک گانا ہوتا تھا جو بہت ہی اچھا ہوتا تھا. ان کی بہت سے نغمے ذہن میں گونج رہے ہیں. وہ ایک اچھی آواز تھی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی سریلی. ہماری 2 آوازیں جو بنگلہ دیش میں ہے، رونا لیلا اور
یہ شہناز بیگم، ان کی آوازیں ہمیشہ ہمارے دلوں کو چھیڑتی رہیں گی، ان کی آواز ہمیشہ ہمارے کانوں میں رس گھولتی رہے گی۔ اور شبنم یہاں پاکستان میں آتی ہیں، پاکستان میں انہوں نے ڈرامہ بھی کیا ہے، اور شبنم کا ایک زمانہ بہت پاکستان میں ان کا بڑا عروج رہا ہے، وہ صف اول کی اداکارہ رہی ہیں۔ اور شہناز بیگم، ان کی تو کیا آواز تھی، بھٹو صاحب کھڑے ہو یہی نغمہ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، خود بچوں کے ساتھ مل کر گایا کرتے تھے۔ اور یہ آواز اتنی تھی کہ شاید ایک زمانے میں ان کو رائے دی گئی تھی بھٹو صاحب کو کہ پاکستان کا ترانہ، قومی ترانہ یہی ہونا چاہیے۔ شاید اس طرح انہوں نے سوچا بھی تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ یہ بہت پیارا نغمہ ہے، میرے خیال میں پاکستان کا دوسرا قومی ترانہ یہی ہے، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ اور لغاری صاحب، جو ماضی کے ہمارے عظیم فنکار ہیں، چاہے وہ گلوکار ہوں، اداکار ہوں، ہمیں صرف ان کو خاص مواقع پر نہیں یاد رکھنا چاہیے۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی سالگرہ ہوتی ہے، ہم انہی مواقع پر ان کو یاد کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی عام زندگی میں بھی، عام دنوں میں بھی ان کو یاد رکھنا چاہیے، چونکہ جو کام انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ قابل قدر ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے ان آوازوں کو، ان سروں کو، اس لئے کو، جس طرح سے انہوں نے گایا، جس طرح سے انہوں نے برتا ہے ان الفاظ کو۔ ہماری شاعری تھی، یہ تسلیم فاضلی نے لکھا تھا، یہ سونی دھرتی اللہ رکھے، اور یہ جیوے جیوے پاکستان علی جی نے لکھا تھا، اور بہت سے شاعروں نے بڑی شاعری کی ہے، ایک کلاس کی شاعری کی ہے۔ ہمیں تمام لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، تمام گلوکاروں کو، موسیقاروں کو، نغمہ نگاروں کو، سب کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان کو اپنے ہر دکھ میں، ہر سکھ میں، اور ہر اچھے موقع پر، اور خدا نہ خواستہ کسی بھی برے موقع پر ہمیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے۔ بالکل، کسی بھی موقع پر انہیں نہیں بھولنا چاہیے۔ بہت شکریہ پروگرام کا، آج چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، تو اس طرح جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں انہیں بھی ان عظیم لوگوں کو، ان کے فن کو فالو کرنا چاہیے، اور اس سے سبق سیکھتے ہوئے ہی اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے۔ آج کے پروگرام سے مجھے اور لغاری صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔